27वीं अमेंडमेंट के आने के बाद वन पेज पे प्रॉब्लम्स होंगी। अच्छा, वो कैसे? 27वीं अमेंडमेंट की जितनी ज़्यादा चेंजेस हैं वो पूरे स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करेंगी। वो 18th अमेंडमेंट की बड़ी चीज़ों को टच करेंगे। रिवर्सल है उनकी। अभी भी आप देख लें 27वीं अमेंडमेंट को डिनाई करते हैं, नहीं जी अभी नहीं करा है, मगर साथ ही एक प्रोवाइजो ऐड होता है। मगर देखिए हमारा राइट है, अगर ज़रूरत होगी तो हो जाएगी, तो वो हो रही है। बिलावल भुट्टो साहब बात कर रहे थे, अचानक उन्होंने कहा नेशनल फाइनेंस कमीशन गवर्नमेंट को नया अनाउंस करना चाहिए, आउट ऑफ द ब्लू। लेकिन आप खबर बहुत बड़ी दे रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम आने के बाद खान साहब को मौका मिल सकता है। मिल सकता है क्योंकि आप बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस करेंगे। तो उसी की बातें क्यों होना शुरू हो गई हैं कि फलां नहीं देना चाहता था, फलां देना चाहता था। ये अचानक मौजूदा पॉलिटिकल जो एक एनवायरनमेंट है, इसमें तोसी की बातें अचानक क्यों होने लग पड़ी? सब ने इस पे बात क्यों करनी शुरू कर दी? जब एक साल गुजरता है ना तो अगले 2 साल में नज़र आ जाती है। और हमारे मुल्क में सीधी सी बात है, देखना ये होता है कि ये नहीं होता कि किसने किसको तोसी देनी है। ज़्यादा बड़ा सवाल है दूसरी साइड इनको तोसी देती है कि नहीं। क्या कुछ ऐसे फैसले हैं कि नवाज शरीफ अपने भाई पे असरअंदाज हो सकते हैं कुछ फैसलों में जो पेज फटने की वजह बन सके? शहबाज शरीफ रिज़ाइन कर देगा, पेज नहीं फाड़ेगा। क्या मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है कि खान साहब को भी मुहब्बे वतन कहना पड़े? अभी तो वो बहुत से ऐसे क्यों नहीं केस हो सकता? हमने बड़े बड़े पॉलिटिशियन गद्दार बनते देखे हैं, फिर वही मोहब्बत वतन भी होते हैं, फिर वही सब कुछ अच्छा होता है। खान साहब, कुछ लोग ये कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट उनसे बात ही नहीं करना चाहती, कुछ लोग कहते हैं बात कर रही है, खान साहब नहीं मान रहे। असल में बात क्या है? उनको बंद खान साहब से खौफ नहीं है, उनको खुले खान साहब से खौफ है। अगर खान साहब बाहर आते हैं ना तो जिसको कहते हैं ना कांट पुट अ जीनी बैक इन द बॉटल, एक बार आपने खान साहब को अंदर कर दिया, 2 साल से अंदर है, जितना सब अंदर रखेंगे ये एक ही हल्ले में रखेंगे। अगर इमरान खान एक बार बाहर आते हैं बड़ा मुश्किल है, विल बी वर्चुअली इम्पॉसिबल टू पुट हिम बैक इन। आपने दावा किया कि कोई ऐसी लिस्ट है कि जो सामने आई है, कोई करप्शन की ऐसी लिस्ट है, कौन लोग हैं? पार्लियामेंटेरियंस के ये डेवलपमेंट फंड्स और स्कीमें होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पिछले 2-2.5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर कोई 2,500 अरब से ज़्यादा होगी। तकरीबन 500 जो स्ट्रॉन्गेस्ट केसेस हैं वो तो पहले तैयार करेंगे। तो ये 500 केसेस में अगर हाथ डलेगा तो बड़े नाम आएंगे, हुकूमतों में बैठे हुए नाम आएंगे सर। जाहिर है। फिर ये बात भी चल रही है कि जी सेनेट 6 साल की है तो नेशनल असेंबली भी 6 साल क्यों ना हो। अभी तो हुकूमत को 1.5 साल जो है वो तकरीबन मुश्किल से हुआ है, लेकिन अभी आप समझते हैं कि इसी स्टेज पे लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि ये सेटअप इसका तसलसल जारी रहेगा और अभी से आईनी इसको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। अगर आपकी टोटल पावर डेमोक्रेटिक नहीं है, वोट पे नहीं है, तो फिर आप खाली परफॉर्मेंस पे नज़र नहीं रखते, आप कंधे के ऊपर भी नज़र रखते हैं पीछे कौन खलोता है। अस्सलाम वालेकुम, दुनिया पॉडकास्ट से मैं हूं अदील वड़ाइच। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, पाकिस्तानी सहाफ़त का बड़ा नाम है, इक़्तिदार के ऐवानों पे ना सिर्फ नज़र रखते हैं बल्कि अंदर की खबर भी रखते हैं, पाकिस्तानी सियासत के रमूज़ो इसरार जानते हैं, पाकिस्तानी सियासत की नब्ज़ पे भी उनका हाथ है। मुख्तलिफ बड़े इदारों में एडिटर रह चुके हैं, सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक साहब। सर खुश आमदीद सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वक्त थैंक यू फॉर दिया। हैविंग मी जी। मालिक साहब, आजकल आप खुद खबरों में बड़े इन हैं। आपने जब से ख़ास तौर पे ख़बर दी ना कि जो तसलसल ऐवानों का होने जा रहा है और ये सेटअप जो है आगे इसको ले जाने के हवाले से आईनी तरमीम आ रही है, वो ख़बरें तो दिन ब दिन हाइप पकड़ती जा रही हैं। नहीं, हाइप की बात नहीं। पहली बात है मेरा तो ख्याल है सहाफ़ी को ख़बर नहीं बनना चाहिए, बिकॉज ख़बर बनता है फिर थोड़े से बाद उसकी एक फ़ोटो छपती है, ये उनकी वो यादगार तस्वीर है जब वो दोस्तों के साथ खड़े थे। सो आई एम नॉट एक्साइटेड अबाउट दैट। यार आप भी रिपोर्टर हैं, सीधी सी बात है, ये पॉलिटिकल ख़बरें इवॉल्विंग ख़बरें होती हैं। शुरू में हर कोई डिनाई करता है। जब 26वीं अमेंडमेंट आ रही थी सारे कहते थे केड़ी 26वीं अमेंडमेंट, ओ नहीं जी नहीं नहीं हमारी तो बात ही नहीं हुई, सब कुछ हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलती हैं। अभी भी आप देख लें 27वीं अमेंडमेंट को डिनाई करते हैं, नहीं जी अभी नहीं करा है, मगर साथ ही एक प्रोवाइजो ऐड होता है। मगर देखिए हमारा राइट है, अगर ज़रूरत होगी तो हो जाएगी, तो वो हो रही है, उसमें चीज़ें आ रही हैं बिल्कुल। और ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा यही पैटर्न है। मालिक साहब, अभी तो हुकूमत को 1.5 साल जो है वो तकरीबन मुश्किल से हुआ है, लेकिन अभी आप समझते हैं कि
اسی سٹیج پہ لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ سیٹ اپ اس کا تسلسل جاری رہے گا اور ابھی سے آئینی اس کو پروٹیکشن دینے کی ضرورت ہے، ابھی تو شاید اس میں وقت نہیں ہے؟ دیکھیں ہمارا ایک کوزائے ڈیموکریٹک کلچر ہے. ہماری پاپولر پالیٹکس سے زیادہ پاور پالیٹکس ہوتی ہے. جو اقتدار میں بھی آتا ہے اس میں ایک پارٹ ہوتا ہے پاپولر پالیٹکس کا، آپ نے ایکس نمبر آف سیٹیں جیت لیں مگر آپ نہیں آ سکتے جب تک آپ کی چیزیں طے نہیں ہوتی. خان صاحب بھی آئے، ان کی بھی اداروں کے ساتھ چیزیں طے ہوئیں. نواز شریف صاحب ایک سے زیادہ بار آئے تب بھی چیزیں طے ہوئیں، ان کا جانا بھی طے ہوا، پھر آنا بھی طے ہوا. تو جب پاور پالیٹکس ہوتی ہے تو اس کی ایک نیچر ہے، اٹس اے بیسٹ، اٹ ہیز ٹو فیڈ اٹ سیلف. جب آپ پاور میں آ جاتے ہیں تو نیچرل ٹینڈنسی کیا ہوتی ہے، اگر آپ کی ٹوٹل پاور ڈیموکریٹک نہیں ہے، ووٹ پہ نہیں ہے، تو پھر آپ خالی پرفارمنس میں نظر نہیں رکھتے، آپ کندھے کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں پیچھے کون کھلوتا ہے اینڈ میرے نال خوش ہے نہیں خوش ہے گا. دین یو کیپ اسٹرینتھنگ دیٹ پاور. یہ ایک نیچرل چیز ہے، آپ اپنی پاور بلڈ اپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. بیکاز آپ کو پتہ ہے آج دیکھ لیں، آج جو سسٹم چل رہا ہے، ون پیج کی ہم بات کرتے ہیں، ون پیج پہ گورنمنٹ چل سکتی ہے، ون پیج پہ پارٹی نہیں چلتی. آج گورنمنٹ بڑی اسٹرانگ ہے، جو یہ بقول خواجہ آصف صاحب کے ہائیبرڈ سیٹ اپ ہے بڑا اسٹرانگ ہے، زبردست چل رہا ہے، اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ چل رہا ہے. جو ان کے پلان تھے وہ سارے اپنی جگہ ٹھیک ہیں، پی ٹی آئی کے جتنے پلانز ہیں الٹے پڑ رہے ہیں. سو ان کی ٹینڈنسی کیا ہے، ہم اور مضبوط ہو جائیں، اور اس لیے آپ چیزیں دیکھیں گے. یہ ملک صاحب یہ چیزیں تو ہم سنتے تھے پی ٹی آئی دور میں بھی 2028 تک کے پلان تھے، لیکن وہ چیزیں اور طرح سے ہو گئیں. تو لیکن اس مرتبہ اور اس دور کے پلانز میں آپ کتنا فرق دیکھتے ہیں؟ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. دیکھیے نیچر آف ارینجمنٹ ہے نا، نیچر آف ارینجمنٹ میں کیا چینج ہوا. عمران خان صاحب آئے، بہت پاورفل تھے، بہت پاپولر تھے، وہ پاپولر ابھی بھی ہیں، لیکن پاور میں آیا تو انہوں نے خود کہا کہ جی میں نے بل پاس کرانے ہوتے تو میں ڈی جی آئی ایس آئی کو کہتا تھا، میں نے اٹینڈنس پوری کرانی ہوتی تھی میں کہتا تھا. یہ ریالٹیز ہیں. جب تک آپ ان ریالٹیز کے مرہون منت ہوں گے تو پھر آپ پہ وہی رولز آف گیم اپلائی ہوں گے. آپ چاہیں گے ادھر سے ہی پاور پکڑ لو، قانون چینج کر کے اپنے آپ کو، بیکاز آپ انشور ہوتے ہیں. آپ کو جب یہ پتہ ہوتا نا کہ میری ساری پار پاپولر پار نہیں ہے تو پھر دوسرے آپ اپنے باکسز ٹک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نیچر بدل جاتی ہے تھوڑا سا اسٹائل بدل جاتا ہے، لیکن اگر ایکویژن یہی ہے کہ اگر میں نے اسلام آباد میں گورنمنٹ چلانی ہے اور مجھے پنڈی چاہیے تو پنڈی میں جو بیٹھا ہوگا اس کی پرسنالٹی کے مطابق کچھ چینجز آئیں گی. جب ضیاء الحق صاحب آئے سارے لوگوں نے نمازیں پڑھنی شروع کی. مجھے یاد ہے جنرل مشرف آئے تو انہوں نے پکنیز والی اپنی فوٹو تھی، دو انہوں نے پکنیز کے اٹھائے ہوئے تھے، کتے اٹھائے ہوئے تھے. اسی رات کو، اس سے ایک رات پہلے تک میرے پاس ایک پکنیز تھی تو میں اس کے لیے بھی نا ایک میٹ ڈھونڈ رہا تھا. کوئی 35,000 کا پپی ہوتا تھا اس کا. اگلے دن مشرف صاحب کی فوٹو چھڑنے بعد وہ 78,000 پہ چلا گیا. ادھا پاکستان جیسی نا ایلیٹ، اسلام آباد کی پار ایلیٹ سارے پکنیز لبنے شروع ہو گئے. ضیاء اللہ کے زمانے میں لوگوں کو بغیر وضو کے نماز پڑھتے دیکھا، ٹھیک ہے. اور سو یہ نیچر آف انگیجمنٹ وہی ہے، مینر آف انگیجمنٹ پرسنالٹی وائز چینج ہو جاتا ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم کو اور خاص طور پہ عوام کو اس سے نقصان ہوا ہے جب سیاسی جماعتوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ووٹ کی تو طاقت میٹر ہی نہیں کرتی اور اپنے معاملات دوسری جانب ٹھیک رکھیں؟ خود حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور پھر اس سے وہ ڈیلیور کرنے والا معاملہ یہ تو متاثر نہیں ہوگا؟ عدیل ہمارے ملک میں پرابلم ڈیموکریسی کا فوج نہیں ہے یا یہ گریب نہیں. ہمارے ملک میں ڈیموکریسی کا مسئلہ یہ ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت نہیں ہے. جب آپ کے اپنے گھر میں جمہوریت نہیں ہوگی، اگر گھر کے بچے بدتمیز ہوں گے اپنے ماں باپ کے ساتھ تو محلے والوں سے بدتمیزی کریں گے. اگر آپ کی اپنی پارٹیز میں ڈیموکریسی نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں آپ اور میں بیٹھ کے بھی شرط لگا سکتے ہیں اگلے 30 سال کون ہوگا؟ یا بلاول ہوں گے، بلاول نہیں ہوگی تو آسفا ہوگی، آسفا نہیں ہوگی تو ان کے خاندان کا کوئی اور ہوگا. آپ کو پتہ ہے پی ایم ایل این کی قیادت یا میاں صاحب کریں گے، شہباز صاحب کریں گے، یا مریم کریں گی. مریم کے بعد اگر حمزہ کی کہیں لاٹری نکل آئی ورنہ جنید کریں گے. اے این پی ایک پروگریسو جماعت ہوتی تھی، ولی خان سے شروع ہوئے، اسفند یار ولی پہ آئے، اب ایمن ولی پہ چلے گئے. جے یو آئی ایف مفتی محمود سے شروع ہوئے، مولانا فضل الرحمان، ان کے بھائی، داماد بھائی، ان کے کزنس سارے. وہ مجھے بتا دیں کس پارٹی کے اندر ڈیموکریسی ہے، کس پارٹی کے اندر جمہوریت ہے؟ جب یہ خان وادے لیکن بنے. خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں ہاں کہ اب خان صاحب تو ابھی ریسنٹ فنومنن ہے نا پاور کاؤنٹ کا. 26 سال سے وہ سیاست میں ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے وہاں بھی کتنا پریشر پڑ رہا ہے. اتنی پارٹی سپلٹ کر دی گئی ہے، اتنے گروپ بنے گئے ہیں کہ اب لوگ خود کہنا شروع ہو گئے ہیں یار یا علیمہ بی بی آگے آ جائیں یا ان کے بیٹے باہر سے آ جائیں
تو سارے ایک یونیفائنگ فیکٹر ہوگا. ہماری سوسائٹی عادی ہو گئی ہوئی ہے خانبادوں کی. ہم ڈیموکریسی باتیں بڑی کرتے ہیں. مجھے بتائیں, اسکینڈل ہوا اس کا سرے پیلس کا, ایک پیپلز پارٹی والے نے کہا کہ زرداری صاحب جواب دیں سرے پیلس کا. ایون فیلڈ کا اسکینڈل ہوا, ایک پی ایم ایل این والوں نے کہا کہ جی آپ ایون فیلڈ کا جواب دیں. یہاں جس کا جو پارٹی لیڈر ہوتا ہے نا, یہ اس کو زمینی خدا بنا دیتے ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا لیڈر ہو, چاہے پی ایم ایل این کا ہو, چاہے عمران خان صاحب ہو. ان کے فالوورز ہیں, وہ اس کی بات نہیں سنیں گے, وہ کہیں گے بس جو خان صاحب نے کہہ دیا ٹھیک ہے, جو نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ٹھیک ہے, جو زرداری صاحب. دس از ناٹ ڈیموکریسی. جب آپ ڈیموکریٹک ملکوں سے بات کرتے ہیں, ان کی اب دیکھتے ہیں, آپ کو یہ نہیں پتہ جب اوباما کا الیکشن تھا تو اوباما جب بنا ہے اس سے پہلے کوئی اوباما کو جانتا نہیں تھا. پارٹی پرائمریز میں گیا, نکل آیا, ٹھیک ہے, جس کی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے. آپ اور میں آج پریڈکٹ نہیں کر سکتے انگلینڈ کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا, کہ اگر وہ ٹوری کا ہے یا لیبر کا ہے. آپ کو اس وقت امریکہ میں ٹرمپ کا سب کو پتہ ہے, اس سے پھر اگلی باری کوئی گیم کر جانی ہے, لیکن کسی کو ڈیموکریٹک پارٹی کا اگلا لیڈر نہیں پتہ کون ہوگا کینڈیڈیٹ. یہ ہوتی ہیں ڈیموکریسیز. ہمیں اگلے 35 سال کا پتہ ہے کہ کون ہوگا پیپلز پارٹی کا, کون ہوگا اس کا. آدھی جگہ تو ہمیں الیکشن کا رزلٹ بھی پتہ ہوگا کہ الیکشن کا رزلٹ کیا ہوگا. بٹ ڈیموکریسی جب تک آپ کی پارٹیز میں ڈیموکریٹک کلچر نہیں آئے گا, ملک میں کیسے آئے گا؟ سر یہ بتائیے کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ کوئی ایسی لسٹ ہے کہ جو سامنے آئی ہے, کوئی کرپشن کی ایسی لسٹ ہے, کون لوگ ہیں, کون سے اچھا نام ہیں نہیں, اس اس میں؟ پہ تھوڑا سا نا کنفیوژن ہو گیا. جس طرح اس کو میں دیکھ رہا ہوں, جس طرح یہ خبر بعد میں چلی گئی. ہوا یہ کہ 1 جون میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی, جو ہو رہی تھی ادھر اسلام آباد سے باہر ہو رہی تھی. وہاں پہ ڈیورنگ ڈسکشن ایک چیز کسی نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ جی ہنڈریڈز آف بلینس, تھاؤزنڈز آف بلینس کی تو جی کرپشن ہو رہی ہے وہاں. جی کیا کرپشن ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ پارلیمنٹیرینس کے یہ ڈیولپمنٹ فنڈز اور اسکیمیں ہوتی ہیں, اس میں بہت زیادہ, اور پچھلے 2-2.5 سال کے اندر 3 سال کے اندر کوئی 2,500 ارب سے زیادہ ہوگی. اس میٹنگ میں جو ایک صاحب تھے, ہی واز اے آفیسر, ان کو کہا گیا کہ آپ اس پہ تھوڑا سا اور کام کر کے ذرا لائیں. پھر ایک میٹنگ ہوتی ہے جولائی میں, اور اس کے اندر کچھ کافی لسٹیں بنی ہوئی, اور وہاں پہ بڑی سینسٹیو باتیں بھی ہوئیں. سو دین اٹ واز سیٹ کہ نہیں آپ اس طرح کریں, تقریباً 500 جو اسٹرانگسٹ کیسز ہیں وہ تو پہلے تیار کریں نا, ہم 500-600 بلین تو پہلے ریکور کریں ان فیز 1 میں, اور پھر آگے چلے گی بات. پھر اس کے اندر ڈائریکشنز دی گئیں, کچھ چیزیں, کچھ انسٹیٹیوشنل لوگوں کے ذمہ داریاں لگائی گئیں. پھر اس میں جو آپ کا فیٹف یونٹ ہے وہ بھی سارا. سو وہ اٹس ڈڈ ناٹ اسٹارٹ آف ایز سم تھنگ پلانڈ. ایک ڈسکشن سے بات ہوئی, پھر اس کو فردر کھنگالا گیا, اور اس کے بعد اب یہ دس از ہاؤ اٹ از پروگریسنگ. 500 پاکستان کے بڑے میگا کرپشن آنے والے چند دنوں میں سامنے آنے جا رہے ہیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو یار کہ سامنے آئیں گے نہیں آئیں گے, کس لیول پہ ہوں گے. میں اتنا ہی کہوں گا جتنا مجھے پتہ ہے وہ یہ ہے کہ انویسٹیگیشنز ہوں گی, اور بڑی سیریس انویسٹیگیشنز ہوں گی. اور وہاں پہ بات یہ ہے کہ کم از کم 500 تو اکٹھا کرو نا. ہم 2-2, 10-10 ارب کے لیے پوری دنیا کی منتیں کرتے ہیں, تو یہاں 2-2, 2,500 ارب کھایا جا رہا ہے چیزوں میں. تو یہ 500 کیسز میں اگر ہاتھ ڈلے گا تو بڑے نام آئیں گے, حکومتوں میں بیٹھے ہوئے نام آئیں گے سر. ظاہر ہے آپ اور میں تو نہیں گیم کر سکتے, جس کے پاس پاور ہے وہی گیم کرے گا نا. آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ملک ریاض اتنا بڑا نام, اور کبھی ان پہ اس طرح سے ہاتھ پڑے گا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے, دوسری جانب نیب کہہ رہی ہے یہ قانون کے مطابق جو ہے 190 ملین پاؤنڈ والا جو معاملہ ہے وہ منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے. تو کیا پاکستان میں کسی کے تصور میں تھا کہ اتنی بڑی شخصیت کے خلاف کوئی ایکشن ہو سکتا ہے؟ لیکن جب آپ بڑی گیمز میں ہو نا تو پھر بڑے ہی جھٹکے لگتے ہیں. میرا خیال ہے ملک ریاض صاحب جو تھے ان کے ہر ایک سے تعلقات ہیں, چاہے وہ ٹاپ بیوروکریٹ ہے, چاہے ٹاپ پولیٹیشین ہے, چاہے ٹاپ جنرلز ہیں, ان کے ہر ایک کے ساتھ ہیں. ریٹائرڈ جنرلز ان کے ملازم تھے. ہاں, تو جب آپ پاور گیمز میں ہوتے ہیں تو لنک تو جڑتا ہے نا عمران خان صاحب کا. ان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پہ پریشر تھا, گواہی دیں, اور سمجھ آتی ہے کہ اگر وہ ایک کے خلاف گواہی دیں گے تو پھر کل کو ان سے کہا جائے گا اس کے خلاف بھی دیں, اس کے خلاف بھی دیں. سو آئی تھنک یہ پالیٹکس, یہ پاور پالیٹکس کا حصہ ہے, یہ کرپشن سے زیادہ پاور پالیٹکس کا حصہ ہے. ملک ریاض صاحب نے کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا,
یہاں آپ سمجھتے ہیں گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں؟ ان کو کوئی ایسا بیان جو کوئی اگر مانگا جا رہا ہے تو ان کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ یار کیونکہ اس کی فرینکلی ڈیٹیل مجھے نہیں پتا، لیکن جو دونوں سائڈس کے ہم، ایک آپ کا ورژن ہے ایک میرا ورژن ہے، اب ہم دونوں کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں بیٹھے ہوئے، ایک سائڈ کہتی ہے کہ نہیں نہیں ہم تو اس لیے رگڑ رہے ہیں کہ جی کرپشن ہے، تو وہ اتنے سال پھر کیا آپ کو نہیں پتا تھا کوئی کام غلط ہو رہا ہے یا صحیح ہو رہا ہے؟ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے. اچانک عمران خان کی گورنمنٹ گرتی ہے، لنک اپس نکلتے ہیں، اور اس کے بعد سو بوتھ سائڈز آر گیونگ ہاف ٹروتھس، لیٹس پٹ اٹ لائک دیٹ، نو بڈی اسپیکنگ دا ہول ٹروتھ. مالک صاحب، آپ ضیاء دور کی بات کر رہے تھے، آپ نے کئی ادوار خود کور کیے ہیں، رپورٹ کیے ہیں، ان کو قریب سے دیکھا، عروج و زوال کو قریب سے دیکھا آپ نے. لیکن جس طرح ہم ابھی ملک ریاض صاحب کی بات کر رہے ہیں، کسی دور میں بھی ان پہ ہاتھ نہیں پڑتا تھا. یہ پہلا دور سب نے دیکھا، خاص طور پہ اس میڈیا کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، کہ پہلی مرتبہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. خان صاحب کے دور میں جو لوگ اس وقت پاور کوریڈورز میں تھے وہ تو اگلے بڑے بڑے پلان بنا رہے تھے. تو آپ اس دور کے ساتھ جب کمپیریزن کرتے ہیں، یہاں بھی تو بڑے بڑے پلان بن رہے ہیں. آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو طول دینے کے لیے آئینی ہر دور میں ہاتھ پڑے ہیں لوگوں پہ، ہر ہاتھ میں مخالفوں کے دور ہاتھ پڑے ہیں، ٹھیک ہے نا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا اینڈ رزلٹ کیا ہے. میں تو اب عمر کے حصے میں پہنچ گیا ہوں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اب تو میں ان چیزوں سے ایکسائٹیڈ نہیں ہوتا. او جی بندہ پکڑا گیا، او جی انکوائری کھل گئی ہے، او جی فلانا ہو گیا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہے. ہمیں بڑی باری ہم نے دیکھا ہے، پہلے بڑے بڑے ہم نے ارب پتی پکڑے بھی جاتے دیکھے ہیں، ہم نے بڑے بڑے پولیٹیشین غدار بنتے دیکھے ہیں، پھر وہی محب وطن بھی ہوتے ہیں، پھر وہی سب کچھ اچھا ہوتا ہے. سو میں تو جب تک اب آخری چیز جب ہوگی نا اس پہ جج کریں گے. میں اب اینڈ رزلٹ پہ بلیو کرتا ہوں، اس پہ کامنٹ دیں، ہم اس کو جج کریں، پروسیس چھوڑ دیں. پروسیس یہاں بڑے بڑے پروسیس میں مجھے بتا دیں کون سا پولیٹیشین یہاں پہ غدار نہیں بنا، اور پھر وہی محب وطن بھی بنا ہے، وزیر اعظم بھی بنا ہے. سو وہ بھی رائٹ بیفور، وہ بھی رائٹ آفٹر. اب تو اینڈ رزلٹ پہ بات کریں گے. کیا مستقبل میں ایسا ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو بھی محب وطن کہنا پڑے؟ ابھی تو وہ بہت سیاسی کیوں نہیں کیس. ہو سکتا؟ آج پاور ایکویژن چینج ہو جائے. آج دیکھیں نا، ایک لیڈرشپ تھی پنڈی میں، خان صاحب کے فارچونز اور تھے. ایک لیڈرشپ چینج ہوئی، خان صاحب کے سیاسی فارچون اور ہو گئے. ایک جوڈیشری کا چہرہ تھا، خان صاحب کے سیاسی فارچونز اور تھے. جوڈیشری کا چہرہ دوسرا ہے، سیاسی فارچون اور ہے. پاور گیم سے یہی تو ہوتا ہے، بندہ بدلتا ہے زندگی بدل جاتی ہے. اور ہمارے یہاں سارے ون مین شو ہیں. جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں ان کا بھی ون مین شو ہوتا ہے. کیا اوقات ہے یہاں پہ کیبنٹ کی، کیا اوقات ہے پارلیمان کی؟ اگر وزیر اعظم تگڑا ہے، جو نواز شریف صاحب کہتے تھے، کسی کی مجال تھی اس میں نہ کوئی نہ کرے. اسی طرح قانون بنتے تھے، اسی طرح سب کچھ ہوتا تھا. جب بی بی تھی، زندہ تھی، وہ کہتی تھیں، وہ بیان وہی قانون بنتے تھے. فوج کا تو ایک پیرامڈ ہی اور طریقے سے نا، وہاں تو ہوتا ہی ون مین شو ہے. وہاں پہ تو جو آپ سے سینئر افسر ہے اس کے کہنے پہ آپ نے چلنا ہے، بیکاز وہاں پہ تو گنجائش نہیں، بحث کی گنجائش نہیں ہے نا. ہیسیٹیشن کین مین ڈیتھ. آپ جنگ میں ہیں، کچھ اس کی سائیکی بدلی ہوتی کہ آنکھیں بند کر کے آپ نے عمل کرنا ہے. ہمارا تو سویلینز کا ہے نا. ہمارے یہاں پہ ڈبیٹ ایسنس ہے، وہاں پہ ڈبیٹ انیتھما ہے. ہمارے یہاں ہم تیار ہیں کہ ہر مسئلے کو حل کرنا ہے کانفلکٹ کے بغیر. وہاں پہ ہر مسئلہ حل ہوتا ہے کانفلکٹ کے ذریعے. ان کی ہماری سائیکی مختلف ہے. لیکن پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی تو ون مین شو ہے. تو اگر آج آئی پی ٹی آئی کی پالیٹکس کیا ہے جو خان صاحب کہتے ہیں، خان صاحب کہتے ہیں وہ پی ٹی آئی 3 ٹیئرز تبدیل ہو گئی اور وہ پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کیا ہے جو بلاول یا زرداری صاحب کہتے ہیں. ادھر میاں صاحب کی پالیٹکس چل رہی ہے. سو خان صاحب جو ہیں وہ غلطی کہاں پہ کر رہے ہیں؟ خان صاحب، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی، کچھ لوگ کہتے ہیں بات کر رہی ہے، خان صاحب نہیں مان رہے. اصل میں بات کیا ہے؟ نہیں، بات نہیں کرنا چاہتے، بالکل نہیں کرنا چاہتے. اور اس کا ریزن ہے، آپ سے بات ہوتی ہے دو طریقوں سے پاور ایکویژن میں. یا آپ کی ضرورت ہو یا آپ کا خوف ہو. ان کو صرف عمران خان کی ضرورت نہیں ہے، اور ان پہ اس وقت خوف بھی نہیں ہے. کیونکہ جو دیکھیں، ایک چیز تو ہے نا، پارٹی سسٹمیٹکلی صحیح معنوں میں تتر بتر کی گئی. آپ نے گورنمنٹ گرائی. اب دوسری سائڈ کا ورژن سوچیں جو دوسرے لوگ ہیں. میں کچھ لوگوں سے، امپورٹنٹ لوگوں سے بات کر رہا تھا. میں نے کہا یار خان صاحب اتنے پاپولر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. تو مجھے ایک بندے نے جواب دیا، اب نو نیمز. انہوں نے کہا یار جب خان صاحب گرے تھے، ان کی گورنمنٹ گری تھی، اس وقت خان صاحب وزیر اعظم تھے، ان کی 5 صوبوں میں حکومت تھی.
پنجاب میں ان کی حکومت تھی, کے پی میں ان کی حکومت تھی, جی پی میں ان کی حکومت تھی, ان کی آزاد کشمیر میں حکومت تھی, ٹھیک ہے نا, اور فیڈرل گورنمنٹ ان کی تھی. تو تب خان صاحب زیادہ پاورفل تھے کہ آج ہیں. میں کہا چلیں آگے چلتے ہیں. پھر میں کہا لیکن آج زیادہ پاپولر ہیں. تو انہوں نے ہنس کے مجھے کسی نے جواب دیا, انہوں نے کہا اگر پاپولر تو یہ فکر کریں عمران وہ نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب, ہم نے الیکشن لڑنے ہیں ان کے ساتھ. میں کہا تیسرا بتائیں, اگر تیسرا کوئی چیز ایکویژن چینج ہوتی ہے تو کہتے پھر بیٹھ کے بات کر لیں گے, ہمارے لیے تو وی ٹاک ٹو ایوری بڈی. ابھی ضرورت نہیں ہے, اور جب ضرورت پڑے گی بیٹھ کے بات کر لیں گے. آپ سے بات کوئی کرتا ہے جب آپ کی ضرورت ہو یا آپ کی طاقت کو خوف ہے. سو آئی تھنک بار بار جب یہ بات ہوئی احتجاجی تحریک چلائیں, جب آپ سڑک نہیں گرما سکتے, ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا بندہ ڈسکریج ہوتا ہے, اس سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دوسری سائڈ کا رویہ اور سخت ہوتا ہے. دیکھیں نا, میں آپ کو دھمکی دوں, میں آپ کے گھر آ رہا ہوں, میں آ رہا ہوں جی کل, میں جی 50 بندے لے کے آ رہے ہیں, اور میں آ جاؤں 5 بندے لے کے, آدھا تو میری دھمکی وہیں ختم ہو گئی. پھر میں کہوں جی میں آ کے ایک کر دیں گا, فلان کر دیں گا, اور میں آ جاؤں, میں باہر سے ایک پتھر مار کے گیٹ پہ چلا جاؤں, گولیاں بھی نہ چلاؤں. میں کہنا یار گلا رہ کہ گلا ہی کرنا نہیں. وین یو کان ڈیلیور, آپ کو یاد ہے رچرڈ آرمیٹیج کا ایک بڑا بیان چلا تھا مشرف کے زمانے میں کہ جی اس نے کہا ہے کہ جی وی ول بومب پاکستان انٹو دا اسٹون ایجز. تو رچرڈ آرمیٹیج نے ایک بیان دیا, اس نے کہا آئی ڈونٹ میک تھریٹس آئی کانٹ کیپ. خان صاحب کا مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ خان صاحب کے فیصلوں کی جو انفارمیشن بیسز ہے وہ کتنی درست ہے. دیکھیں سلیکٹ لوگ ان کو ملنے جاتے ہیں, جو پاور والے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جن پہ بڑے سوالیہ نشان ہیں. بیرسٹر سیف صاحب ہیں, علی مین گنڈا پور صاحب ہیں, ان کی اپنی پارٹی کے آدھے لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ تو جی دونوں سائڈس پہ کھیل رہے ہیں جی, یہ نہیں سب کچھ ہے. دوسرے لوگ بڑے ہی فلٹر ہو کے ملنے دیے جاتے ہیں. اب دو قسم کے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں. کچھ لوگ ہیں جو بولڈ ہیں, جو جا کے خان صاحب کو سچ بتائیں گے, ان کو تو ملنے نہیں دیا جاتا. پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو جا کے وہ بتائیں گے خان صاحب کو جو وہ سننا چاہتے ہیں. اب ایک بندہ 2 سال سے اندر ہے, آپ جا کے خان صاحب 5 اگست کو بندے نہیں نکلے تھے, انہیں کہنا ہے کہ منوز یا بندہ کڈو انو باہر. آپ جا کے خان صاحب لاکھوں آدمی آئے گا, تو خان صاحب کہیں گے اگلی باری کہ ٹھیک ہے یار. اور مجھے یاد ہے, میں ایک بڑے ان کے سینئر پولیٹیشین ہیں, لائر بھی ہیں بڑے مشہور, میں نام نہیں لوں گا, جب نومبر والا قصہ ہوا, آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا, کتنے لوگ تھے, کس جگہ پہ کتنے تھے ایسے ہی. تو وہ جو سینئر وکیل ہیں وہ 3 پارٹیز بدل چکے ہیں, وہ گئے خان صاحب کے پاس, اور خان صاحب کا خان صاحب دیکھیں انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے, ان کو ڈی چوک آنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ 0 پوائنٹ وغیرہ پہ کوئی 1.5 لاکھ کے قریب آدمی تھا. خان صاحب کو بتایا گیا تھا 1.5 لاکھ آدمی, نہیں بالکل نہیں تھا, 4-5 ہزار بندہ بھی مشکل سے ہوگا, مشکل سے. اب آپ مجھے بیٹھے ہیں, آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو آپ کا سینئر بندہ کہتا ہے جی 1.5 لاکھ آدمی تھا. تو خان صاحب نے تو دوسروں کی اڑانا ہے نا کہ تم لوگ بڑے نہ لائے کہ بندے کیوں نہیں لے کے آئے آگے. وی ڈونٹ نو کیا اس 5 اگست کی بھی کیا اطلاعیں ملی ہیں, کیا ان کے پاس صورتحال ہے. آئی ریلی ڈونٹ نو, بیکاز کوالٹی آف ڈیسیجن ڈپینڈز آن کوالٹی آف ان پٹ اینڈ ایڈوائس. اگر آپ کی ڈیسیجن فلاڈ انفارمیشن پہ ہے تو ڈیسیجن بھی فلاڈ ہی ہوگی. سو کافی مسئلے ہیں اس میں. خان صاحب جو ہیں ان کی ابھی ضرورت نہیں, اس لیے ان کے ساتھ خوف نہیں ہے, ان کا خوف نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو. لیکن کیا ضرورت پڑ سکتی ہے خاص طور پہ یہ سپٹمبر اکتوبر کے بعد طرح طرح کی چمگوئیاں ہو رہی ہیں شہر اقتدار میں؟ دیکھیں میں بتاؤں, ان کو بند خان صاحب سے خوف نہیں ہے, ان کو کھلے خان صاحب سے خوف ہے. اگر خان صاحب باہر آتے ہیں نا تو جس کو کہتے ہیں نا کانٹ پٹ اے جینی بیک ان دا باٹل, ایک بار ہی آپ نے خان صاحب کو اندر کر دیا, 2 سال سے اندر ہے, جتنا سب اندر رکھیں گے یہ ایک ہی حلے میں رکھیں گے. اگر عمران خان ایک بار باہر آتے ہیں بڑا مشکل ہے, ول بی ورچولی امپاسبل ٹو پٹ ہم بیک ان. اور اگر وہ باہر آتے ہیں, اس وقت سب سے بڑی اسٹرینتھ گورنمنٹ کی یا اس ہائبرڈ رجیم کی کیا ہے کہ عمران خان اندر ہے, انکمیونیکاڈو ہے, نہ وہ بات جا سکتی ہے نہ ان کی بات آ سکتی ہے. ہاں آپ مجھے تو دیکھے ہوئے ان کو 2 سال ہو گئے ہیں, مجھے آپ نے بھی دیکھے, ہمارے جو 2-4 رپورٹرز ہیں بیچارے وہی جاتے ہیں, انہیں کو وہ دیکھنے دیتے ہیں, وہی بات جتنی ہوتی ہے. بڑا فرق پڑتا ہے جتنی کنفیوژن پھیلی ہوئی پارٹی کے اندر. اچھا پارٹی کے اندر اتنے گروپس اب بنے ہوئے ہیں, وہ کیوں بنے ہیں؟ وہ اس لیے بنے ہیں کہ عمران خان کو انکمیونیکاڈو رکھا ہوا ہے, ملنے پہ پابندی ہے, ایکسیس نہیں ہے, چیزیں کلیئر نہیں ہوتی, 10 کنفیوژن اور پڑ جاتی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا نا, گورنمنٹ کی جو اسٹریٹجی ہے ان کی ساری اسٹریٹجی پرفیکٹ گئی ہے. عمران خان اندر ہوتے ہیں, ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو آپ
کوئی تائب ہو جاتا ہے، کوئی غائب ہو جاتا ہے. جو تائب ہو جاتا ہے اس کے گناہ معاف ہو گئے، لیکن اس کی جگہ بھی ختم ہو گئی، پالیٹکس سے فارغ ہو گیا. جو غائب ہوئے ان کو رگڑا لگ رہا ہے، سزائیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. پھر پارٹی کے اندر جب اتنی توڑ پھوڑ ہو گئی، وہ آپ نے ایک مجھے آپ بتا دیں، اگر آج آپ اور میں بیٹھے ہوں، میں نہیں بندہ بتا سکتا کہ کس کی بندوں پہ میں آنکھیں بند کر کے کہوں یار اگر اس بندے نے بات کر دی اٹ مینس تو یہ پارٹی کا یہ فیصلہ پی ٹی آئی کی پالیسی. کوئی بھی ایک بندہ کوئی بھی نہیں ہے. نہیں ہے. 15 اگست کا اناؤنس ہوا تو بعد میں شروع ہو گیا کہ جی اسد کیسا نے کہا ہم تو جشن منائیں گے. اس نے کہا اپنا سلمان اکرم راجہ صاحب نے 14 اگست ہے احتجاج نہیں ہوگا، جشن منائیں گے. علیمہ خان کا بیان آیا کہ نہیں، نیا بیان نہیں آیا، خان صاحب کا ملاقات نہیں ہوئی تو اس لیے 14 اگست کو ہوگی، تحریک چلے گی، اور میں اگر ریسٹ ہوگی تو بیل نہیں کراؤں گی. اب آپ کس کی بات سنیں گے؟ اس کی بات سنیں گے. اچھا سر یہ بتائیے کہ ٹرمپ کیوں نہیں خان صاحب کی مدد کو آئے؟ ان کی تو بڑی امیدیں تھیں، ان کی تو محبت کسی اور سے ہو گئی. میرا سوال ہے ٹرمپ کیوں آئے؟ ان کی دوستی تھی، کہتے تھے انہوں نے ان کے جو دیکھیں، سینیٹرز تھے، ان کے جو دوسرے ممبرز تھے، وہ تو عمران خان کے حق میں ٹویٹ کرتے ہیں. دیکھیں ڈیسپریشن سائرز ہوپس، انریلسٹک ہوپس بھی آپ اٹیچ کر لیتے ہیں. ٹرمپ بڑا ٹرانزیکشنل ڈفرینٹ قسم کا صدر ہے. ٹرمپ آپ دنیا میں دیکھ لیں، آپ پچھلے 6 مہینے میں اس نے کیا کیا. وہ کہتا ہے مجھے یہ چاہیے، تم مجھے کیا دے سکتے ہو. خان صاحب کے پاس کیا ہے اس کو دینے کے لیے؟ کچھ نہیں. کچھ نہیں. دینے کے لیے تو گورنمنٹ اور فوج کے پاس ہے نا. کہ ایز اے گورنمنٹ ریجنل، آپ چاہے ریجنل پالیٹکس کی چیزیں ہیں، پاور سٹرکچر ہے، ٹریڈ ہے، سب کچھ ہے. وہ تو آپ کی بات سننے کے بعد یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت نہ اسٹیبلشمنٹ کو خان صاحب کی ضرورت ہے، نہ ہی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو خان صاحب کی ضرورت ہے. 2 چیزیں ہوئی ہیں امریکہ کے پیرائے میں. بہت سے ہمارے دوست ہیں پی ٹی آئی کے. ایک تو پی ٹی آئی کے زیادہ لوگوں نے اوور ویلمنگلی ڈیموکریٹکس کینڈیڈیٹ کو، ڈیموکریٹس میں بہت زیادہ انویسٹ کیا تھا. وہ بیچارے ویسے تو تباہی پھیر دی ٹرمپ نے، تو ان کی بہت سی انویسٹمنٹس تو وہ ضائع ہو گئیں. اور دوسرا ٹرمپ جو ہے نا، ٹرمپ کی ڈپلومسی بڑی پرسنلائزڈ ڈپلومسی ہے. خیال یہی تھا لوگوں کا کہ جی جو ان کے کانگریس مین ہیں، سینیٹرز ہیں جو الیکٹ ہو بھی گئے ہیں، جنہوں نے ٹرمپ کو سپورٹ کیا ہے، ٹرمپ ان کو کوئی لاڈ کرے گا، ان کی بات سنے گا، چیزیں کرے گا. ٹرمپ نے تو آ کے ٹوٹل اپنی ایک اور پرسنالٹی دکھائی ہے نا. وہ تھا میں ہی ہوں، بس میں ہی ہوں. آئی ڈونٹ کیئر. ہی ڈزنٹ کیئر اباؤٹ واٹ از جنرلز تھنکس، ہی ڈزنٹ کیئر واٹ از وزیر تھنک. وہ اپنی جو سوچ لیتا ہے کرتا ہے. اور انٹرنیشنلی دیکھیں، جب بھٹو صاحب تھے، بھٹو صاحب نے اسلامک سمٹ کیا، اس وقت ان کا اسلامک ورلڈ میں ایک بہت بڑا ایک پرسیپشن بن گیا اور ایک پین اسلامک لیڈر کے سامنے ان کی ریلیشن شپس بن گئی. عمران خان جب آئے تو بڑے پاپولر تھے. ایم بی ایس واز ویری فونڈ آف ہیم، اردوان بھی، سارے جناب بھی. آپ کو یاد ہے پھر بڑا ایک مکاپ ہوا جب وہ انہوں نے ایک بیان دے دیا کہ او آئی سی کا ہیڈ آفس یہاں سے اٹھا کے ملیشیا لے آؤ. اور پھر ناٹ ریلائزنگ کہ سعودیز اور ٹرکس کا جھگڑا ایک مسلم آئیڈینٹی کی سپریمیسی کا ہے، اس میں آپ گھس گئے. پھر اس کے بعد وہاں بھی نہیں گئے، وہ بھی ہے سارا. پھر کچھ ان کی اسٹیٹمنٹس ہو گئی ایم بی ایس کے بارے میں، ٹرکی کے اندر جو وہاں ان کے وزیر صاحب اٹھے، انہوں نے چائنا کو کہہ دیا کرپشن کر رہا ہے، فلان کر رہا ہے. مجھے بتائیں انٹرنیشنل دوست خان صاحب کے نہیں تھے کوئی، یا جو تھے بھی وہ بھی انہوں نے خود ختم کیے یا غلط فہمی ہے وٹ ایور. لیکن انٹرنیشنل آپ کے لیے تب آتے ہیں جب ان کا کوئی انٹرسٹ آپ کے ساتھ بڑا انٹرٹوائنڈ ہو، یا ایڈیولوجیکلی آپ الائنڈ ہو، یا آپ مٹیریلی الائنڈ ہو. اگر وہ نہیں ہے تو وہ تو پھر آفس سے ڈیل کریں گے نا. اچھا، ایک جانب خان صاحب کی ضرورت تو ظاہر ہے اس وقت پڑے گی، یا کسی بھی اپوزیشن میں بیٹھے یا زیر عتاب لیڈر کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب حکومت میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کے دل میں انقلاب جاگ رہا ہو یا اس کو لیڈر بننے کا شوق پیدا ہو. یہی ہماری حالیہ تاریخ بھی بتاتی ہے. تو کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف کے حوالے سے بھی کچھ لوگ یہ قیاس رائیاں کر رہے ہیں کہ وہ بھی کبھی کبھی ان کا انقلابی بننے کا دل کرتا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے میاں صاحب کا تو انقلاب ختم ہو گیا. آئی تھنک ویری کلیئرلی. وہ جب آئے تو ہاتھ تو ہوا ان کے ساتھ، وہ تو 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے آئے تھے، ہاتھ ہوا. لیکن میرا خیال ہے اب جو لوگ ان کے قریب ہیں، کہ میاں صاحب تو بالکل اس وقت تخلیہ کر کے بیٹھے ہوئے نا، ملتے ہی نہیں ہیں. بڑا جو ان کے قریبی لوگ ہیں وہ جنرلی جب آپ ان سے بات کریں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یار میاں صاحب مینٹلی ریٹائر ہو گئے. اچھا. ہاں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ بس مریم کو انہوں نے لانچ کیا ہے،
فیڈرل بینک کی گورنمنٹ ہے اور وہ مریم کو فردر آگے دیکھنا چاہتے ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جی اگلے الیکشن میں ہی مریم ریپلیس کریں گی چچا کو یا چچا ایک راؤنڈ اور کی ٹرائی کریں گے. وہاں تو اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں میاں صاحب کا نہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از این ایشو. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر ون پیج کو کوئی ایشو بنا تو میرا خیال ہے 27ویں امینڈمنٹ کے آنے کے بعد ون پیج پہ پرابلمس ہوں گی. اچھا وہ کیسے؟ کیونکہ 27ویں دیکھیں جب 26ویں امینڈمنٹ آئی نا یہ بڑی عمران اسپیسیفک تھی. آپ نے جوڈیشری کی حیت بدلی, سپریم کورٹ کی بدلی, ایک چیف جسٹس کا راستہ روکا, ان کو ہٹا دیا راستے میں سے, دوسرا چیف جسٹس آ گیا. جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے دیکھا وہ بھی ہمارے سامنے ہی ہے سب کچھ, سارے کیسز کی پہلے اپیلیں یہیں جاتی ہیں پھر یہاں سے. سو دا ہول سسٹم واز ڈیزائنڈ ان اے وے کہ پرابلمز ہوں گی. 27ویں امینڈمنٹ از ناٹ عمران اسپیسیفک. اچھا 27ویں امینڈمنٹ کی جتنی زیادہ چینجز ہیں وہ پورے اسٹرکچر کو امپیکٹ کریں گی. وہ عمران سے کسی ایک انڈیویجول سے بہت بڑی ہیں. وہ نظام کی چینجز ہیں. وہ 18 امینڈمنٹ کی بڑی چیزوں کو ٹچ کریں گے. ریورسل ہے ان کی. فرسٹ فیز میں نہیں, انڈائریکٹلی ہے. مثلاً میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. اب آپ کو 10-15% صوبوں کو زیادہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس پہ بڑا کلیئر سٹانس ہے پیپلز پارٹی کا سب کچھ. اب آپ کی ایک واٹر ایمرجنسی ہے, آپ کا انڈیا نے کہہ دیا بینس میں ہے, آپ کی ایک ایمرجنسی آ گئی ہے کہ آپ کے پاس یہ واٹر ریزروائرز ہونے چاہیے. 8-10 ہزار ارب ان کو چاہیے 5-6 ڈیمز بنانے کے لیے. اب اگر 27ویں امینڈمنٹ میں آپ ایک واٹر ایمرجنسی فنڈ کریٹ کرتے ہیں اور وہ جو ایکسٹرا پیسہ صوبوں کو جا رہا ہے اس کا ایک بڑا حصہ اس کے اندر ڈالتے ہیں یا ڈیفینس نیڈز میں ڈالتے ہیں, تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے, کوئی بول سکتا ہے اس پہ نیشنل ایمرجنسی ہے. سو 18th امینڈمنٹ آپ نے نہیں چھیڑی لیکن وہ بیلنس آپ نے تھوڑا سا ٹھیک کر لیا. بسپ بے نظیر انکم سپورٹ پر وہ صوبے کیوں نہ کریں؟ لوگ تو صوبوں کے شہری ہیں نا, اس پہ فیڈرل گورنمنٹ ان کو کیوں دے رہی ہے؟ آپ جب صوبوں کے پاس سرپلس بجٹ ہے وہ اپنے لوگوں کو پیسے دیں. تو بسپ اگر پروونشلائز ہو جاتا ہے تو 850-900 ارب آپ کا اور آ گیا. اس طرح کافی چینجز ہیں. مثلاً جو ذکر ہو رہا ہے فیڈرل ٹیریٹریز کریٹ کرنے کا ذکر ہو رہا ہے. جس طرح آپ کی پورٹس, بندرگاہیں, ایئرپورٹ سے فیڈرل سبجیکٹس ہوتے ہیں. اب اگر آپ کی فیڈرل ٹیریٹری بنتی ہے صاحب, ایسے ایگزامپل دے رہا ہوں, مثلاً آپ نے 100 کلومیٹر ساتھ بنا دیا تو وہ سارا فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ ایریا. میں سن رہا تھا بلوچستان کے بارے میں کہ ہو سکتا ہے آپ کی مکران کوسٹل ہائی وے ساری یہ ساری فیڈرل ٹیریٹری ہو جائے. اب یہ وہ ایریا وہ بھی ہے جہاں پہ بی ایل اے سب سے ایکٹیو ہے. سو پھر فیڈرل گورنمنٹ کا پورا رائٹ ہوگا کہ اپنی فورسز لائے, جو مرضی کرے, کیا کرے وہ کرے. سملرلی آپ کے پی کے اندر بھی فیڈرل ٹیریٹریز کریٹ کر سکتے ہیں. سو نظر یہ آ رہا ہے کہ فیڈریشن کو مضبوط کیا جا رہا ہے, اور شاید یہ ایک بہت بڑا ایک تاثر ہے کہ صوبوں کے اندر امبیلنس آف پاور ہو گیا سینٹر کا اور صوبوں کا, جو کہ ایک حقیقت بھی جو حقیقت ہے. تو اس کو 18th کے بجائے آپ مجھے ایک بات بتائیں, پیپلز پارٹی والے سارے کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا 27ویں امینڈمنٹ کا. میں تو سنا ابھی بلاول صاحب کا, یہ تو عطا تارڑ صاحب اس وقت کہا کرتے تھے دیکھیں جی 26ویں امینڈمنٹ کیسے آنی ہے, ہمارے پاس تو نمبر ہی نہیں ہے. نہیں میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ سناتا ہوں. ابھی ایک آدھ دن پہلے کی بات ہے کہ بلاول بھٹو صاحب بات کر رہے تھے, اچانک انہوں نے کہا نیشنل فائنانس کمیشن گورنمنٹ کو نیا اناؤنس کرنا چاہیے. آؤٹ آف دا بلو, نہ اسمبلی میں بات ہو رہی ہے, کہیں بات نہیں ہو رہی, اچانک انہوں نے بات کی. اسی پریسر کے اندر ان سے کسی نے پوچھا 27 ان کا, ابھی تک ہمیں کسی نے کانٹیکٹ نہیں کیا. اچانک یہ فائنانس کمیشن نے ایوارڈ کی کیوں بات ہوئی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ بات چیزیں نہیں کو پتہ ہوگا, چیزیں ہو رہی ہیں, سب کچھ ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ یہ این ایف سی پرانے کو چھیڑا جا رہا ہے, ٹویک کیا جا رہا ہے, کہ نیا این ایف سی لے آؤ تاکہ یہ ٹویک نہ ہو سکے. مجھے جب سے میں نے یہ این ایف سی کی بات سنی ہے میں تو ہنسی رہا ہوں کہ یار اس سے بڑا انڈیکیشن ان کے نکل گئی ہے ان کے منہ سے بات کہ ان کو اس سے بہت زیادہ پتہ ہے جتنا یہ بتا رہے ہیں. پھر یہ بات بھی چل رہی ہے کہ جی سینٹ 6 سال کی ہے تو نیشنل اسمبلی بھی 6 سال کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے نا. اب اس کی لاجک بنتی ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اور ہے جس پہ کام ہو رہا ہے کہ
جو کیئر ٹیکرز گورنمنٹ بنتی ہے انڈیا میں، باقی 90% ملکوں میں تو کیئر ٹیکرز اس میں جو حکومت ہے وہی الیکشن کہ کرائے. وہی الیکشن کرائے. یہ اور بات ہے کہ اب انڈیا کا الیکشن اب تباہی پھر گیا، اور راہل گاندھی نے اتنی کھپ ڈال دی ہے کہ جی الیکشن کمیشن وہاں بھی بجائے اس کے کہ ہمارا الیکشن کمیشن ان سے کچھ سیکھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے سے سیکھ لیا وہ ہماری والی حرکتیں کر رہا ہے. سو بٹ دیٹ از اگین اے ویری بگ ڈیولپمنٹ. یہ چیزیں اب یہ ساری چیزیں ہیں جو اس وقت باتیں ہو رہی ہیں. 1 پیج کو یہ ساری ڈیولپمنٹ 27ویں آئینی ترمیم 1 پیج کو ڈسٹرب کرے گی. جوڈیشری پہ بھی جو دیکھیں، میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو اس وقت جن پہ کام ہو رہا ہے، جن پہ چیزیں چل رہی ہیں. آپ کو ہی پتہ ہے کہ 26ویں امنڈمنٹ کہاں سے شروع ہوئی تھی، پھر کوئی 40-50 اس میں چینجز آ گئی تھیں. میں آج کی چینجز کی بات کر رہا ہوں. جوڈیشری کے اوپر کام ہو رہا ہے. شاید ان کو ایک لالی پاپ دیا جائے پیپلز پارٹی کو. یہ ہمیشہ سے مانگتے تھے کانسٹیٹیوشنل کورٹ، وہ مستقل کر دیا جائے بینچز کے بجائے اس کو. کورٹ بن جائے. اس کی ایجز اور ہوں گی ان کے ججز کی، سپریم کورٹ کے ججز کی اور ہوں گی، ان کی شاید اور ہوں گی. اس قسم کی کافی چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں. اب یہ دیکھیے نا، اس نظام کی چینجز کا فرق عمران خان کو نہیں پڑ رہا. ان کے لیے تو جو ہونا تھا ہو گیا، وہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. ان کا تو انہوں نے اپنی طرف سے مکو بند کر دیا نا. یہ ہے لارجر سسٹم. جب لارجر سسٹم میں آپ گھستے ہیں وہاں پہ پھر کانفلکٹس بڑھتے ہیں. اس میں کچھ اور بھی ایک دو چیزیں ہیں، وہ میں آپ کی اور اپنی صحت کے لیے ان کا ذکر نہیں کر رہا، تو ہم دونوں کے لیے اچھا ہے کہ بھی چھوڑ دیں. وہ جب آئے گی تو ہم ڈسکس کر لیں گے. لیکن اس میں بس اتنا ہے کہ کچھ کلیریفیکیشنز ہوں گی، تو ادھر بھی کچھ کلیریفیکیشنز ہوں گی. اتنا ہی اس وقت چھوڑ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اچھا یہ بتائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ سر دیکھیں عدلیہ کو انہوں نے اس کی پاور کرٹیلز کی. عدلیہ بالکل ٹوتھ لیس ہو گئی. وہ جس طرح 184 وہ پاورز چھین لی گئیں، آئینی بینچز بن گئے. اب جس طرح کے فیصلے، وہ جس طرح کی ایکٹیویزم افتخار محمد چودھری نے شروع کی تھی، بڑی مشکل سے وہ ختم ہوئی. تو عدالتیں ہی بہت بڑی رکاوٹ تھیں. پالیٹکس کو دیکھا جائے، سب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، اور موجودہ سیٹ اپ کے حوالے میں بظاہر کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی. تو یہ سیٹ اپ آپ کو کتنا طویل چلتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، ملکوں میں ڈکٹیٹرشپس بھی ہوتی ہیں، آؤٹ رائٹ ڈکٹیٹرشپس بھی ہوتی ہیں، بادشاہتیں بھی ہوتی ہیں. الٹیمیٹلی کیوں چینج ہو جاتی ہیں؟ کئی باری ایک آدھا ایونٹ چینج کو ٹریگر کر دیتا ہے اور چیزیں سنبھالنی مشکل ہو جاتی ہیں. جب یہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی، جس میں انڈیا کو دبا کے ذلیل کیا، ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا، فوج کی پہ ایک دم امیج یہاں سے یہاں گیا، کوئی شک ہی نہیں. وی آر آل ویری پراؤڈ. لیکن کیا فوج کی پاپولیرٹی جو بہت بڑھ گئی، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہو گئی؟ وہ دو مختلف چیزیں ہیں. لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر فوج بہت پاپولر ہے یا گورنمنٹ آف دا ڈے پاپولر ہے، اس کا مطلب عمران خان ان پاپولر ہو گیا. نہیں، ناٹ نیسسریلی. عمران خان کی پاپولیرٹی اپنی جگہ ہے، ان کی ووٹر بیس اپنی جگہ ہے، ان کی پارٹی اپنی جگہ نہیں ہے، وہ تتر بہتر نہیں ہے. آئی تھنک عمران خان کو ایک چیز ریئلائز کرنی ہوگی کہ آپ ایک ٹائم پہ ایک سے لڑیں. آپ یا گورنمنٹ سے لڑیں یا اسٹیبلشمنٹ سے لڑیں. اب وہ گورنمنٹ اسٹیبلش سے بھی لڑتے ہیں اور اپوزیشن سے بھی لڑتے ہیں. جب کوئی پولیٹیکل گرینڈ پولیٹیکل الائنس بننا پڑتا ہے تو گنڈا پر صاحب اٹھتے ہیں اور وہ ایسی بےزتی کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی ذاتی طور پہ کہ وہ چائے بھی تو بات نہیں کر سکتا. عمران خان کی جو میرا خیال ہے ایک فلا ہے، وہ جنہوں نے ذاتی جنگ بنا دی اپنی اور فیلڈ مارشل کے درمیان میں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ مجھے روزانہ دھمکیاں دیں، میرا نام لیں، میری فیملی کی بات کریں، تو میں دل چاہوں گا بھی تو شاید میں آپ سے بات نہ کر سکوں گا. اس پبلک پرسیپشن نہیں ہوگا کہ جی یہ نیلے میری گردن پہ گھٹنا رکھ کے اپنی، اور جی میری گردن تو میں پنجابی میں کہتا ہوں جی توڑ تے گوڈا رکھ کے میں گل کرا لی ہے. ایسا نہیں ہوتا. مجھے ہم ایک پروگرام میں تھے تو کسی نے نیلسن منڈیلا کی اگزامپل دی. دیکھیں نیلسن منڈیلا، میں کہا بھائی نیلسن منڈیلا 26 سال اندر رہا، اس کا ایشو تھا اپارٹائڈ، نسل امتیاز. اس نے یہ نہیں کہا کہ ڈی کلارک میرا ذاتی دشمن ہے، اس نے یہ نہیں کہا بوتھا میرا ذاتی دشمن ہے، کیونکہ اس نے ان سے بات کرنی تھی کل. انہوں نے کہا میرا دشمن نسل امتیاز ہے. اگر آپ کا دشمن ہے آرمی کا انوالومنٹ ان پالیٹکس، تو آپ ڈیموکریسی کے ایشو پہ رکھیں، اور جن لوگوں سے آپ نے بات کرنی ہے، آپ خود کہتے ہیں میں نے ان سے بات کرنی ہے، اور ان سے آپ منورنگ روم نہ دیں. ان کو آپ اینیمی نمبر 1 ڈکلیئر کریں گے. مجھے کچھ ہوا، نیو یارک ٹائمز میں آپ کے لوگ اشتہار چھاپتے ہیں تو اس میں بولڈ کر کے لگاتے ہیں اف سم تھنگ ہیپنس ٹو می عاصم منیر از رسپانسبل. ہاؤ ول عاصم منیر ٹاک ٹو یو ٹمورو ایون اف ہی وانٹس ٹو؟ اچھا سر، کچھ لوگ سمجھتے ہیں بلکہ کہتے ہیں اس کو رپورٹ کرتے رہیں
کوئی بیک ڈور چلتا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہیں جیل میں جا کے مبینہ طور پہ بات کرتے رہے ہیں، لیکن جو ذمہ دار حلقے ہیں وہ ہمیشہ سے کہتے رہے آپ نے کبھی میرے سے سنا؟ نہیں، آپ سے میں تو ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ سب جھوٹ ہے، کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں اس وقت بہت زیادہ پرسنلائز ہو گیا ہوا کانفلکٹ. خان صاحب کے ہاتھ میں ہے اس کو تھوڑا سا ڈی ایسکلیٹ کرنا، وہی اس سے ڈی ایسکلیٹ کر اور سکتے ہیں. انتظار کریں پھر اس کے بعد. تھوڑا سا دیکھیے، یہ اگلے 5-6 مہینے مجھے کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا اچھا، کہ کوئی اسٹریٹ پہ یہ ہوگا مجھے نظر نہیں آ رہا. اگر میں ان کا خیر خواہ ہوں نا تو میں ان کو ایک ہی ایڈوائس دوں گا کہ آپ اپنی پارٹی کو آرگنائز کریں، آپ گرینڈ پولیٹیکل الائنسز بنائیں. دیکھیں جس بندے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا صحیح صاحب کی زیر قیادت ہم سب کچھ کریں گے، ان کا ٹویٹ آپ کو یاد ہے جب انہوں نے وہ اے پی سی کے اگلے دن یا دوسرے دن بعد ان کا آیا 2 دن والے، انہوں نے کہا میں سب سے التجا کرتا ہوں، خاص طور پہ ہم پیپلز پارٹی، نام لیے انہوں نے، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جے یو آئی ایف اور اے این پی، ہم کچھ نکات پہ بیٹھ کے بات کر لیں اور پھر ہم ادارے سے ہی بات کر سکتے ہیں. وہ بندہ جس کو کہہ رہے ہیں لیڈ کرے گا تحفظ آئین والا، وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے، آپ اس کی سن لیں. آپ اپنے پولیٹیکل لوگوں کی سن لیں. مجھے بتا دیں شاہ محمود کی بات کون سن رہا ہے؟ محمود رشید کی کون سن رہا ہے؟ جاز چودھری کی کون سن رہا ہے؟ لائرس کی ساری باتیں دے مائٹ بی ایکسلنٹ لائرس، دے آر ناٹ پولیٹیشینز. شاہ محمود صاحب کا آپ نے ذکر کیا، وہ سارے کیسز میں بری ہوتے جا رہے ہیں. کیا شاہ محمود کو تحریک انصاف کا فیس بنا کے سامنے لانے کا کوئی پلان بن رہا ہے؟ دیکھیں مجھے شاہ محمود صاحب سے بڑا ترس آتا ہے. وہ اندر آپ ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ جان کے اندر ہو گئے ہیں ملی بھگت سے. وہ باہر آتا ہے بندہ 2 سال بعد، او جی مکمکا کر کے آ گئے. یار 2 سال سے وہ بندہ اندر ہے، لیٹس بی فیئر. 2 سال سے وہ بندہ اندر ہے. کیا اس نے خان کے بارے میں کوئی بات کی؟ کیا اس نے کہیں پہ خان کو چھوڑا؟ 2 سال یہ لوگ کہہ دیتے ہیں 2 سال، یہ لوگوں نے جیل نہیں کاٹی. ہم نے اسٹوڈنٹس وغیرہ ہم نے جیلیں دیکھی ہوئی ہیں. 3 مہینے بعد نا ماں یاد آ جاتی ہے آپ کو جیل میں. جیل کاٹنا آسان نہیں ہوتا. یہ باہر بیٹھے لوگ کہتے ہیں جی 2 سال کی ہو گیا، جی 3 سال کی، جا کے کٹو نا تسی. جو ڈیلی ذلت ہوتی ہے اور لیکن آپ خواری نے ہوتی ہے. سوچا تھا، آپ نے تو خان صاحب کے دور میں آپ کے بڑے انٹریکشن رہے، یعنی اس سے پہلے بھی رہے. خان صاحب اتنی لمبی جیل کاٹ جائیں گے؟ بڑے بڑے لیڈر نہیں کاٹ سکے؟ دیکھیں جیل کاٹنا آپ کے بس میں نہیں ہوتا. آپ مجھے آج بند کر دیں تو میرے پاس کیا آپشن ہے؟ میں تو جیل کاٹوں گا. پاؤں بھی تو پڑا جا سکتا ہے. نہیں ایسا نہیں. خان از اے ویری اسٹرانگ مین. جو انٹرسٹنگ ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جب خان صاحب اریسٹ ہوئے تو ان کے بارے میں انٹیلیجنس رپورٹ یہ تھی کہ خان صاحب کلاسٹروفوبک ہیں، تنگ جگہ پہ ان کا سانس رک جاتا ہے. یہ ہوتا انہوں نے پہلے 2 دن بڑی تنگ جگہ رکھا خان صاحب کو. ہاں وہ نہیں ٹوٹیا بندہ. پھر پہلے 4-5 دن اس طرح ہی خوار کیا، ڈارک اسمال یہ وہ انویسٹیگیشن سارا ہی وہ. تو پھر کہ جی وہ فرق نہیں پہ رہا. دیکھو خان کی نروس تو بڑی اسٹرانگ ہے. بات نروس کی نہیں ہے. نروس جتنی آپ کی اسٹرانگ ہو، آپ کی سیاست بھی اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے. خان صاحب کو اب کرنا ہوگا اپنی پارٹی بلڈ کریں، اپنا ایک گرینڈر پولیٹیکل الائنس بلڈ کریں اور اس کی اسٹرینتھ پہ چلیں. دیکھیں کرائنگ وولف والا بات ہے. آپ نے ہر باری کہہ دیا نومبر میں یہ ہم کریں گے، مئی میں کریں گے. 9 مئی میں آپ کی پارٹی نے اتنی بڑی غلطی کی، پلیٹ میں رکھ کے اپنا سر رکھ کے آپ نے پکڑا دیا گورنمنٹ کو، اسٹیبلشمنٹ کو. بالکل ایسے یو ڈڈ میک دیٹ مسٹیک. ٹھیک ہے نا؟ اس پہ بھی آپ نے ان پہ ذاتی ڈال دیا. فالس فلیگ آپ کہہ رہے ہیں. اب آپ الائنسز بنائیں، پارٹی کو ریسٹرکچر کریں، تب بھی ہوگا. دیکھیے نواز شریف جب رگڑا گیا یا بے نظیر بھٹو رگڑی گئی، بھٹو صاحب رگڑے گئے، ان کی پارٹی اسٹرکچرڈ تھی. ان کی ایبسنس میں جو کی بندہ تھا کہ اس پہ کوئی 2 رائے نہیں تھی کہ یہ ہے. یہاں پہ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. مجھے ایز اے جرنلسٹ نہیں پتا کہ میں کس کی اسٹیٹمنٹ کو کتنا وزن دوں. اچھا سر، اچانک جنرل باجوہ کی توسیع کی باتیں کیوں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ فلاں نہیں دینا چاہتا تھا، فلاں دینا چاہتا تھا؟ یہ اچانک موجودہ پولیٹیکل جو ایک انوائرمنٹ ہے اس میں توسیع کی باتیں اچانک کیوں ہونے لگ پڑی؟ سب نے اس پہ بات کیوں کرنی شروع کر دی ہے؟ جب 1 سال گزرتا ہے نا تو اگلے 2 سال میں نظر آ جاتی ہے. اور ہمارے ملک میں سیدھی سی بات ہے، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ کس نے کس کو توسیع دینی ہے. زیادہ بڑا سوال ہے دوسری سائڈ ان کو توسیع دیتی ہے کہ نہیں. میرے خیال میں وہ سوال زیادہ امپورٹنٹ ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے پولیٹیکل سسٹم کو توسیع دیتی ہے یا نہیں؟ جو اس وقت حالات ہیں دیکھیے یہ گورنمنٹ اگر چل رہی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو نہیں چل سکتی. سیدھی سی بات. ان کا 1 پیج، میں نے شروع میں بھی کہا تھا، 1 پیج پہ آپ کی گورنمنٹ چل سکتی ہے، 1 پیج پہ آپ کی سیاست نہیں چل سکتی.
اس کی پاپولیرٹی انٹیکٹ ہے عمران خان کی, ان کا ووٹر بیس بھی انٹیکٹ ہے, لیکن ووٹر بیس کا سڑک الیکشن میں جا کے ووٹ ڈالنا اور سڑک پہ آ کے مار کھانا ہے, دو مختلف چیزیں. پنجاب میں جب یہ ہوا 9 مئی کے سین ہوا, ان کے جو اپنے فگرز تھے گورنمنٹ کے, اس کے مطابق کوئی 35,000 کے کتنے انہوں نے کیسز کیے ہوئے تھے, 11,000 کچھ ورکر پکڑے ہوئے تھے, باقی 24,000 کچھ اشتہاری ہیں. جب ایک پارٹی کے اتنے بندے اندر بھی ہوں باہر بھی ہوں, مار پڑ رہی ہو, روز مار پڑ رہی ہو, تو سڑکیں گرم کرنا آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بٹ ایک گورنمنٹ کو بندہ ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ پوزیشن آف پاور میں ہیں تو یہی بہترین ٹائم ہوتا ہے بیٹھ کے دوسرے سے بات کر کے کرو. پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب سے پہ ٹرسٹ نہیں ہے, آپ یقین مانیں. اب میں اس کو بڑے دھیان سے ایک بات آپ سے شیئر کروں گا, somebody ویری امپورٹنٹ, اور یہ بات اب کچھ سال پرانی ہے. میں نے کہا یار ہر بھی میں گارنٹرز ہوتے ہیں, لوگ بیٹھتے ہیں بات کر لیتے ہیں, ایسی بات تو نہیں کہ خان صاحب باہر نہیں آ سکتے اور آپ سے طے کر لیں. انہوں نے کہا میں آپ کو صاحب بتاؤں مالک, ہمیں پتہ ہے خان صاحب باہر آئیں گے نا, اور خان صاحب کو 1 لاکھ بندے کا جلوس نظر آئے گا, خان صاحب نے کہا ختم ڈیل, ایسی کی تیسی نہیں ڈیل کرو. لٹرلی یہ مسٹرسٹ, یہ سرکار کو ہی پتہ ہے. اور اگر آپ مجھے پوچھیں تو مجھے بھی اس بات پہ یقین ہے کہ خان صاحب باہر ہیں, خان صاحب کو 1 لاکھ بندہ نظر آیا, خان صاحب نے لیٹس ری نیگوشیٹ. یہ مسئلہ ہے. اور بھٹو صاحب کے دور میں تو ایسا ہو بھی چکا ہے نا. ہاں, سو اب یہ ساری چیزیں ہیں کہ خان صاحب انپریڈکٹیبل بہت زیادہ ہے, ان کا اسٹرینتھ ہے, ان کے یہ ضد ہے, وہ ہے وہ. اب یو کانٹ دیکھیں, یو کانٹ ٹیک پرسنالٹیز آؤٹ آف پالیٹکس. ایک سچویشن ہوتی ہے, اسی سچویشن میں آپ کا ریئیکشن اور ہوگا, میرا ریئیکشن اور ہوگا, یا آپ کے کیمرہ مین بچہ ہے اس کا ریئیکشن اور ہوگا. ہر کوئی انڈیویجولی بہیو کرتا ہے. پالیٹکس از ویری پرسنل. میاں صاحب کا ریئیکشن اور ہوگا, خان صاحب کا اور ہوگا. اچھا سر, بات ہو رہی ہے کہ ان کو توسیع ملنی ہے یا کسی نے ان کو توسیع دینی ہے. شہباز شریف صاحب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کو تو کوئی شاید, ابھی انہوں نے اتنی نوکری پکی کر لی ہے کہ میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو شاید ہی کسی اور کے نام پہ کبھی سوچے کہ شہباز شریف نہ ہی نہیں کرتے. شہباز شریف میں نواز شریف میں بڑا فرق ہے. نواز شریف صاحب بلیو کرتے تھے اپنی سپرمیسی کا, ایوری بڈی ایلس از سبارڈینیٹ ٹو ہیم, اور اس لیے وہ 1-2 سال بڑی مشکل سے پریٹینڈ کرتے تھے, پھر ان کی برداشت ہو جاتی تھی پوری, پھر وہ بم کو لاد مارتے تھے, پھر سارا دھماکہ, پھر سارا کچھ ہوتا. شہباز شریف ایکچولی کو ایگزسٹنس میں بلیو کرتے ہیں, ان کو ایشو نہیں ہے. میں اس دن کہہ رہا تھا کسی کو, میں نے لائٹ ہارٹیڈلی کہا بٹ آئی مین اٹ, اگر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوتے اس وقت اور ٹرمپ نے کھانا کھلایا ہوتا فیلڈ مارشل کو اکیلے, تو یہ 1 پیج پھٹ گیا تھا. نواز شریف نے کہا یہی کیا ہے, میرے آرمی چیف نے بلا لیا, میں نے نہیں بلایا, بڑی بےزتی ہے, میں نہیں, یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں. شہباز شریف صاحب بڑے خوش ہیں, آرام سے, ٹھیک ہے یار میرا آرمی چیف گیا, چلو جی ساڈی سلوٹ بھی کر دیتے, ہماری چنگی گلوں یون کیا. یہ جینوئن اپروچ ڈفرینس ہے. اور جب پچھلے دنوں میں پاورز ہوتی کچھ چیزوں کا, میں آئی وٹنس ٹو سرٹن کانورسیشنز آلسو, جہاں شہباز صاحب سمجھاتے ہوتے تھے بڑے بھائی کو کہ کیوں کانفلکٹ کر رہے ہیں, کو ایگزسٹ کر رہے ہیں, کچھ ایریاز میں کر لیں, کچھ میں ایسے ہوگا. تو وہ تو ہیں کو ایگزسٹنس ہے, یہ ایکچولی بلیوز, ان کی وجہ سے پیج نہیں پھٹے گا. دیکھیں پیج کب پھٹتا ہے, کچھ سرٹن ارینجمنٹس ہوتی ہیں, سرٹن ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, کوئی ایک پارٹی گول پوسٹ موو کرے گی تو پھر گیم بدلتی ہے نا. کیا کچھ ایسے فیصلے ہیں کہ نواز شریف اپنے بھائی پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں کچھ فیصلوں میں جو پیج پھٹنے کی وجہ بن سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے پیج پھٹنے کے معاملے میں اثر انداز نہیں ہو پائیں گے. شہباز شریف ریزائن کر دے گا, پیج نہیں پھاڑے گا, وہ نہیں کریں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں. ہی وڈ رادر گو ہوم, وہ کانفلکٹ نہیں کریٹ کریں گے. اور کیوں کریں گے نواز شریف صاحب, مجھے بتائیں. ان کی بیٹی چیف منسٹر ہے سب سے بڑے صوبے کی, بھائی یہاں پہ ہیں, وہ بادشاہ ہیں, وہ اپنی بادشاہ کو کیوں لات ماریں. جب وہ خود پرائم منسٹر نہیں ہے نا, تو اس کے بعد ان کے لیے ساری چیزیں بدل گئی ہیں. آپ خواجہ آصف صاحب کا آپ نے انٹرویو کیا, اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں جس طرح ہائیبرڈ ماڈل کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, کیا پاکستان مسلم لیگ نون کو اس کی پولیٹیکل کاسٹ تو دینی ہی شاید پڑے گی سارے معاملے کی, لیکن کیا انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ اب اسی طرح ہی چلنا ہے, اور میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف بھی یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب یہی ہائیبرڈ پرو میکس ماڈل جو بھی ہے یہی چلنا ہے؟ دیکھیں یہ جنریشن جو اس وقت ہے پی ایم ایل این کی, یہ جنریشن وہی ہے جو پچھلے 30-35 سال سے اس تمام سائیکل سے گزری.
ان کی اوپینینس، ان کے اب وہ کیا کہتے ہیں نا کہ آپ کی پرسنالٹی از اے سم ٹوٹل آف یور ایکسپیرینسز. ان سب نے اتنی باری 2-3 باری سائیکل دیکھ لی ہے کہ یہ کنونسڈ ہو گئے کہ بھائی یہی نظام ٹھیک ہے، یہی چلے گا. یہ چینجز آتی ہیں نئی جنریشن سے. جس طرح بلاول بھٹو کی ڈفرینٹ اپروچ ہے، اچھا بیکاز اس نے وہ رگڑے نہیں کھائے ہوئے جو بی بی نے کھائے تھے، ٹھیک ہے نا، اس کی اپروچ اور ہے. مریم بی بی کی اپروچ میرا خیال تھا کہ اور ہونی چاہیے تھی لیکن ہوئی نہیں، کیونکہ وہ ان کو بہت جلدی بینیفیشری آف دس ارینجمنٹ وہ بن گئی ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا، بلاول اس لیول پہ بینیفیشری نہیں ہے. سو یہ واقعی کنونسڈ ہے اپنے ایکسپیرینسز کی بیسس پہ کہ یہ چلنے دیں. اور دوسری بات یہ ہے اس وقت امریکہ اور جو 2-3 بڑی ویسٹرن پاورز ہیں وہ ہی بڑے خوش ہیں. آپ یقین مانیں مجھے ایک امبیسڈر نے کہا، ویسٹرن امبیسڈر نے، جو پوری دنیا میں ڈیموکریسی کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے صاف کہا، ان کا مالک دس از دا بیسٹ ارینجمنٹ ان پاکستان انٹرسٹ. اس وقت شہباز شریف صاحب کی اور عامر چیف کی ہے، اٹ از ڈوئنگ ونڈرز فار پاکستان. تو جب آپ پہ باہر کا پریشر نہیں ہے، سو کال ڈیموکریسی سیونگ کنٹریز کا، اور آپ کے اندر کا سسٹم ہے، یہ ون پیج نہیں پھٹے گا. شہباز شریف صاحب کبھی گول پوسٹ موو نہیں کریں گے. دوسروں کو بھی مجھے سمجھ نہیں آتا گول پوسٹ موو کرنے کی ضرورت کیا. یہ محسن نقوی صاحب جو ہیں، یعنی خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع جو ہیں، ان کو آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ وہ محسن نقوی صاحب سے کام کرانے کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں، ملک کے وزیر دفاع. وہ میرے خیال میں اس لیے کہہ رہے تھے بیکاز ٹیکنیکلی وہ جو سی ڈی ڈے ہے وہ ان کے انڈر وہ آتا ان کی ہے. نہیں جاتا نا، وہ اس ریفرنس سے بات کر رہے ہوں گے. ورنہ خواجہ آصف صاحب میرا خیال ہے اب کریئر کے اور عمر کے اس حصے میں ہے کہ ہی ریئلی ڈزنٹ گیو اے ڈیم. وہ ہر بندے کو ہی پڑ جاتے ہیں، اب ہر بندے کو ستھری سنا دیتے ہیں. میں تو بلکہ 1-2 بار ان کو کہا، میں کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ بلڈ پریشر آپ کو زیادہ ہونا شروع ہو گیا. آئی تھنک آپ جب اتنی باری آپ وزیر بنے ہو، اتنی ایج ہو، تو یو ٹیک لبرٹیز. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ دیکھیں محسن نقوی صاحب کی جو اسٹرینتھ ہے، مجھے یاد ہے میرے ایک شو میں رانا صاحب کو میں نے پوچھا تو رانا صاحب نے کہا یار انہوں دی مہربانی ہو، اس نے انٹیریئر منسٹر بن کے کچھ اور بھی بن سکتے سن. سو ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. اور دیکھیں انگریزی میں کہتے ہیں نا، یو ڈونٹ فکس سم تھنگ ٹل اٹس بروکن. ابھی کچھ نہیں ٹوٹا ہوا، ان کی ہر چیز ٹھیک چل رہی. ان کا انٹرنیشنل ٹھیک چل رہا ہے، امریکہ کے ساتھ ٹھیک چل رہا ہے، ان کا ریجن کے اندر جنگ جیت گئے ہیں. اب آپ پبلیکیشنز دیکھیں جو نیو یارک وہ آپ کا کہہ رہا ہے، اکانومسٹ کہہ رہا ہے، جو آپ کا فائنینشیل ٹائمز کہہ رہا ہے، مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ بڑا میسو اس کا انفلوئنس ہوتا ہے پالیسی میکنگ میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کے اندر پالیسی میکنگ میں ہماری بات سن رہا ہے. انڈیا کے ساتھ جو سین ہو گیا ہوا ہے اس وقت گورنمنٹ اور ہائیبرڈ کی تو اس وقت گڈی اوپر چڑھی ہوئی. عمران صاحب پھنسے ہوئے اس وقت. میرا خیال ہے کہ کئی بار آپ کو لارجر پکچر دیکھنی چاہیے عمران خان کو بھی، کہ یار اس وقت جو ریجنل ٹرینڈ ہے، جو گلوبل ٹرینڈ میں، اس میں ہی از ناٹ اے پرائرٹی. ان کو یہ پیس ٹائم یوز کرنا چاہیے، اپنی پارٹی ٹھیک کریں، اس میں ٹھیک کریں، الائنسز بنائیں تاکہ اور اپنی ریلیونس کا انتظار کریں. ہاں ہر ٹائم نہیں ہوتا. اگر 5-6 مہینے سننے میں 6 مہینے لگتے ہیں، 24 ہفتے ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں لگتا 24 ہفتے گزر جاتے ہیں. انتظار کریں. میرا تو خیال ہے 27th امینڈمنٹ کے بعد ان کو موقع ملے گا. یہ آپ بڑی خبر دے رہے ہیں. میرا انداز ہے کیونکہ جب دیکھیں جب نظام میں تبدیلیاں آتی ہیں نا، بہت سے اسٹیٹس کو ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور آپ کے لیے سب کو راضی کرنا اتنا ایزی نہیں ہوتا. سو آئی جینرلی فیل کہ جب یہ باتیں سامنے آنی شروع ہوں گی، ابھی ڈینائل ہی آئیں گے. ظاہر ہے ابھی تو آپ کو 26ویں آئینی ترمیم میں بھی آئے تھے، وہی آئے تھے. لیکن آپ خبر بہت بڑی دے رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم آنے کے بعد خان صاحب کو موقع مل سکتا ہے. مل سکتا ہے کیونکہ آپ بہت اسٹرکچرل چینجز کریں گے. دیکھیں NFC کا ایشو ہے، 18th امینڈمنٹ کا ایشو ہے، فیڈرل ٹیریٹریز کا ایشو ہے، اور بیسپ وغیرہ. یہ اس میں بہت زیادہ پیٹ پروجیکٹس ہیں جس میں بہت زیادہ مجھے اینگل سندھ پہ پریشر مجھے بنتا بہت نظر آتا ہے. پالیٹکس میں پیپلز پارٹی کے اوپر پریشرز بنتے نظر آتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو ایک جملہ پھینکا تھا کہ اگر لسٹیں کوئی بنی، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پیسے ریکور ہوں گے کہ ووٹ ڈلیں گے. پیپلز پارٹی حکومت سے آگے جا کے علیحدہ ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے، یا وہ 2.5 سال والے ارینجمنٹ میں جا کے آگے حکومت کا حصہ بن؟ علیحدہ ہونا اتنا آسان نہیں ہے ان کے لیے. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں یہ ان کی سب سے بڑی فکر عمران خان ہے. ان کو پتہ ہے، دونوں جماعتوں کو، ان دونوں کو پتہ ہے کہ یہ پبلک ارینا میں ایون ٹوڈے عمران خان کو یہ نہیں ٹکر سکتے، بیکاز لوگوں کا عمران کی محبت سے زیادہ ان کے خلاف غصہ بڑھا ہے. اور جس ٹائم انہوں نے سر اٹھایا عمران ریلیونٹ ہونا شروع ہو دیکھیں جائیں گے. ابھی آپ اکانومی میں دیکھ لیں، آپ کے
इंडिकेटर्स वगैरह पॉजिटिव हैं, आम आदमी का तो कोई नहीं जी, 6% कमी हो गई। अच्छा जी, पहले 36% महंगाई बढ़ रही थी, अब 4%। यार रोटी 5 रुपए दिएगी हो कि 12 रुपये दी हुई ना, चीज़ नहीं हुई ना, महंगाई तो वही है ना, वही है, लोगों की उसकी suffering बढ़ने वही की है। स्पीड कम है ना। बिजली के बिलों में लोग तबाह हो गए हैं, लोगों को रिलीफ कोई नहीं मिली अभी इकोनॉमिकली, लोगों का बुरा हाल है, तबाही हो गई। लेकिन लोगों के जानने के लिए सवाल ये है आसान ज़ुबान में, पीपल्स पार्टी और नून लीग में जब कोई इनकलाब जागा तो इमरान खान रेलेवेंट होना शुरू हो जाएंगे? मुझे इंकलाब जागता नज़र नहीं आ रहा, मुझे गुस्सा जागता नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी में, अगर जागा भी तो ये 27वीं से रिलेटेड चीज़ों में, लेकिन वो गुस्सा इतना नहीं है कि इंकलाब की तरफ बने। नहरों की मामले पे तो उन्होंने रेजिस्ट किया, और उससे क्या एस्टेब्लिशमेंट नाराज़ है? देखिए किस वक्त रजिस्ट किया, नहरों के मामले में कब जंप इन किया, जब उनको लगा कि नेशनलिस्ट इस इशू को लेके हाईजैक करके ले गए, वो अफोर्ड नहीं करते थे। जब तक नेशनलिस्ट पार्टीज थी उन्होंने शोर नहीं डाला, सिंध ने कितना शोर डाला था, तब तो ज़मीनें भी बन गई थी, प्रोजेक्ट शुरू भी हो गया था। जब नेशनलिस्टों ने जुलूस निकालने शुरू किए, उन्होंने कहा अब इसको काबू करो, इशू को ऑन करो, उनको इरेलीवेंट करो, इसलिए वो भी मुकमुका वाली गेम थी। उसके बाद अब कहाँ गया नहरों का मसला भी, बल्कि वो CCI में ज़मीनें चला तो गया। वापस नहीं हुई, वो सब कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे अभी काम हो रहा है। ये सारे देखिए, इमरान का प्रॉब्लम मुझे जो नज़र आ रहा है, एक तो आम लोगों की पार्टी वो बात नहीं कर रही, उनको एक ही इशू होता है रिहाई करो रिहाई करो। यार महंगाई की बात करें, बिजली की बात करें, इन तमाम लोगों को साथ लेके चलें। अभी क्या हो रहा है, अब हर बारी लोगों को कहते हैं फलानी जगह पे आ जाओ, फलानी जगह पे आ जाओ, लोगों के पास कौन जा रहा है? कितनी बारी इनके लीडर जा रहे हैं लोगों के पास, जाके पूछ रहे हैं अच्छा यार तुम्हारा हाल क्या है, तुम भूखे मर रहे हो, जिंदा हो, क्या हो? ये लोगों के पास नहीं जा रही इनकी लीडरशिप। लोगों को हर बारी फलाने चौक में आ जाओ, फलाने चौक में आ जाओ। इट हैज़ टू बी अ टू वे स्ट्रीट। लोगों के मसाइल साथ लेके चलें, अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करें, और 2 4 6 महीने ज़रा देखें, ज़रा सेटअप करें, कन्फ्यूजन ख़त्म करें। कन्फ्यूजन तो सूट करती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की साइड पे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उनको एग्जैक्टली पता है हमने ठोकना है, अंदर करना है, कर रहे हैं। रोज़ाना ECP गोली की स्पीड से जनाब डिस्क्वालीफाई कर देता है। यही ECP आज अदालतों का एहतराम कर रहा है, सियाल से ऊपर रिज़र्व सीट के फैसले को लेके बैठा रहा था सुप्रीम कोर्ट के, उससे सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, मर्ज़ी के फैसले ECP खड़क करके कर रहा है। उनकी तमाम चीज़ें क्लियर हैं। इमरान से मिलेगा कोई नहीं, इमरान को अंदर रखना है, इमरान से बात नहीं करनी, पार्टी को तोड़ना, सब कुछ। कन्फ्यूजन तो इस तरफ है, एहतजाज करना है नहीं करना, जश्न मनाना है नहीं बनाना, कौन लीडर है कौन नहीं है, कौन सच्चा है कौन। सो ही नीड्स टू क्लैरिफाई हिज कन्फ्यूजन, ही नीड्स टू रीऑर्गेनाइज हिज पार्टी, एंड ही नीड्स टू बिल्ड पॉलिटिकल अलायंसेस, वरना ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे थे। आने वाले सियासी मंजरनामे की बड़ी खबर उन्होंने शेयर की। नाज़रीन, दुनिया पॉडकास्ट से अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।